बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत करके वापस लौट रही थी। मेरी आंखों से अश्क रवां थे। मैंने रो रो कर दुआ मांगी थी कि मेरी ज़िंदगी का अंधेरा छट जाए और आजमाइशों का ये तवील सिलसिला अब ख़त्म हो जाए। मैं एक 80 साला बूढ़े के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ मेरी ज़िंदगी एक बोझ की तरह थी। मैं कई सालों से इस बोझ को सह रही थी और अब मज़ीद बर्दाश्त की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरा शोहर मुझे खुद इस मुक़द्दस सरज़मीन पर लाया था। ज़ियारत से वापसी पर मैं और फजल तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हम जल्द से जल्द होटल पहुंचना चाहते थे। होटल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमने किसी गाड़ी का इंतज़ाम नहीं किया था और पैदल ही सफ़र के लिए निकल पड़े थे। लेकिन कुछ ही देर में मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा था। फजल तो 80 साल की उम्र में भी किसी चाको चौबंद तवाना मर्द की तरह कदम उठा रहे थे, लेकिन मेरे लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। और फिर अचानक ही मेरी नज़रों के आगे अंधेरा छा गया और मैं चकरा कर गिर पड़ी। मुझे कुछ होश न रहा और जो मुझे होश आया तो मैं हस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी। एक अनजान मुल्क, अनजान शहर जिसकी ज़ुबान भी मुझे समझ नहीं आती थी। वहाँ मैं अस्पताल के बिस्तर पर तन्हा पड़ी थी। न जाने मेरा शौहर कहाँ चला गया था। खुद को अकेला पाकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने नर्सों से बात करने की कोशिश की तो वहाँ तकरीबन सभी लोगों को अरबी ज़ुबान आती थी और मुझे बिल्कुल भी अरबी नहीं आती थी। इसलिए मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, अपने शौहर को कैसे ढूंढूं, किससे राब्ता करूं। ना ही मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं इस तरह की किसी सूरत हाल से निमट सकती। जिस किसी को भी पुकारती वो अरबी में बात करना शुरू हो जाता और मैं खामोशी से उसका चेहरा तकने लगती। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह रहे थे। मैं तो खुदा के घर की ज़ियारत के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मैं अपने शौहर से ही बिछड़ जाऊँगी। मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और आने वाले वक्त की फ़िक्र में मेरी जान निकल रही थी। मैं सच्चे दिल से खुदा से दुआ मांगने लगी कि वो मेरे लिए आसानी कर दे और मेरी सारी मुश्किलात हल हो जाएं। मैं ये सोचकर ही हलकान हो रही थी कि अगर फजल मुझे ना मिला या वो अस्पताल ना आया तो मेरा क्या होगा। मैं कहाँ जाऊँगी, किससे फरियाद करूँगी। मेरी सारी ज़िंदगी ही बड़ी मुश्किलों वाली गुजरी थी और हज के नाम पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ भी आजमाइश मेरी मुंतज़िर है। न जाने मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरे लिए एक बड़ी आजमाइश खड़ी होती थी। यहाँ आकर भी एक आजमाइश मुझ पर आ पड़ी थी कि फजल का कोई अता पता नहीं था और मैं बेयारों मददगार रह गई थी। या अल्लाह, मुझे मेरे शोहर से मिलवा दे, मुझ पर रहम कर। मैं बहुत टूटी बिखरी हुई हूँ, मुझे मज़ीद आजमाइशों में न डालना। मैं हाथ फैलाए रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। खुदा के बाद मुझे यहाँ किसी का आसरा नहीं था। दुआ मांगते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक अरबी डॉक्टर मेरे करीब आया और मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर बहुत आहिस्ता से उर्दू ज़ुबान में कहने लगा, खैरियत तो है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? एक अरबी आदमी को इतनी अच्छी तरह उर्दू बोलता देखकर पहले तो मैं हैरान हुई और फिर मैंने फ़ौरन उससे कहा कि मेरा शौहर न जाने कहाँ चला गया है। मैं तो यहाँ हज के लिए आई थी, लेकिन चकराकर ही रास्ते में गिर पड़ी। शायद यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और मुझसे गर्मी बर्दाश्त ना हो सकी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं अस्पताल कैसे पहुँची हूँ और मेरा शौहर फजल कहाँ है मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पास ना ही सामान है और ना ही कोई कागजात। मेरे कंधे पे एक छोटा सा बैग था जिसमें मेरा पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज़ात थे, वो भी अब मेरे पास नहीं। मैं किस तरह अपने शौहर को तलाश करूँगी और कैसे राबता करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे शौहर को ढूंढ कर ला दें या मुझे मेरे शौहर के पास भेज दें, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। मुझे इतना ज़्यादा परेशान देखकर वो अरबी डॉक्टर कहने लगा, बेबी आप परेशान ना हो, अगर आपके शौहर आपको यहाँ लेकर आए हैं तो वो खुद ही आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। हो सकता है कि किसी ज़रूरी काम से निकले हों। आप शाम तक उनका इंतज़ार कर लें, जब तक मैं नर्सों को आपका ख्याल रखने के लिए कह देता हूँ। आप कॉफ़ी पी लो और आपको आराम की ज़रूरत है। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो शाम को फिर चक्कर लगाएगा और अगर फजल जब तक ना आया तो वो मेरी हर मुमकिन मदद करेगा। एक अरबी आदमी की मदद का सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी, क्योंकि उसे तो यहाँ की हर बात मालूम थी। वो यकीनन
فضل کو تلاش کر دیتا، لیکن حیرت تو مجھے اپنے شوہر پر تھی جو مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ میں نے کبھی فضل کو اتنا لاپرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ یہ میں ہی تھی جو اسے کبھی شوہر کا درجہ نہیں دے پائی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں صرف 22 سال کی تھی جبکہ وہ 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی۔ آج تک میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن آج جب وہ اس انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر، میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میری دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈل گئی، لیکن فضل لوٹ کر نہ آیا۔ شام کو وہی عربی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر فضل کا پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں کب تک ہسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، اب میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا، اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ میرے لیے ایک غیر مرد تھا، اور میں اس کے بھروسے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی؟ لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی فضل کا کوئی اتا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک انجان دیس میں آ کر میں ایک ہوٹل کا نام تک نہ یاد رکھ سکی تھی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام ہی معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا ہی دیتا۔ میرے سامنے اس عربی ڈاکٹر مصباح نے ہسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو وہ فوراً اس سے رابطہ کرے، اور مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عالیشان سا گھر تھا۔ اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ اس وقت تک میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر فضل کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھ بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ وہ عربی مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ دن بھی مجھے ہی دیکھنا تھا کہ جب میں اپنے ہی شوہر کو کھو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور خدا کے آگے پیش ہو گئی۔ کل تک میں جس شخص سے جان چھڑانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، آج اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ تو میری توقعات سے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں صرف 15 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ دراصل ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ابا کے آگے ہمیشہ میری کردار کشی کی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں ابا کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے ابا مجھ سے دور ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ تھا۔ میری اکلوتی پھپھو جو اماں کے مرنے کے بعد ہمارے گھر میں ہی قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑا لے تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے اور ابا کی جائیداد بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ پھپھو بازار جا رہی تھی اور جاتے جاتے انہوں نے گلی کے ایک آوارہ لڑکے کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں نے اسے کسی کام سے بلایا ہے۔ وہ لڑکا تو دورہ چلا آیا، کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھپھو نے کیسا جال بچھایا ہوا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے رمیش کو بھی بھیج دیا، اور ان دونوں کی نظر میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جبکہ میں تو خود بھی اس سارے قصے سے ناواقف تھی۔ میں بہت روئی، گر گرائی، ابا اور رمیش کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن پھپھو کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی ابا نے میری ایک نہ سنی اور پھپھو کے خالو سسر سے زبردستی میرا نکاح پڑھوا دیا۔ یہ مشورہ بھی پھپھو نے ہی ان کو دیا تھا کہ اسے سزا کے طور پر ایک بڈھے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کی عزت کو روندنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اور دیکھتی دیکھتے میں ابا کے حکم پر 75 سالہ فضل کی دلہن بن گئی تھی۔ رمیش کی محبت کو دل میں لیے میں فضل کے ساتھ رخصت ہوگی، لیکن دل سے اسے کبھی اپنا شوہر مان ہی نہ سکی، اور مانتی بھی کیسے، وہ تو میرے دادا کی عمر کا تھا۔
نہ جانے فضل کو کیا بتایا گیا تھا کہ اسے لگا تھا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اسے اس کے حقوق دینے سے واضح طور پر انکار کیا تو تب اسے پتہ چلا کہ میں شادی پر خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہ کی تھی بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری میں وقت گزارنے لگے تھے۔ فضل کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس نے مجھے ایک شاہانہ زندگی دی تھی، وہ تو بس تنہائی کا شکار تھا اور اسی لیے شادی کرنا چاہتا تھا، اور پھپھو نے نہ جانے کیا کچھ کہہ کر میری شادی اس سے کروا دی تھی۔ مجھے فضل کے گھر کوئی تکلیف نہ تھی، لیکن میں پھر بھی اس رشتے سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اتنے سالوں میں بھی کوئی ازدواجی تعلق نہ بن سکا تھا۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح فضل سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے دل میں رمیش کی محبت اب بھی باقی تھی، اگرچہ وہ بھی ابا کی طرح مجھے بدکردار مان بیٹھا تھا۔ اس نے بھی کبھی پلٹ کر ایک دفعہ مجھے نہیں پوچھا تھا۔ مجھے رمیش سے ایسے سلوک کی امید نہیں تھی، وہ جو دن رات محبت کے وعدے کرتا تھا وہ پل بھر میں ہی پرایا ہو گیا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد بھی میں بالکل کنواری تھی اور میں نے کبھی فضل کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ پھر ایک دن فضل کہنے لگا کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے دن پھر جائیں، میری زندگی سنور جائے اور فضل سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہاں آ کر میں جس طرح فضل سے بچھڑی تھی، اب تو میں دیوانوں کی طرح اس سے ہی ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ نہ ہی میرے پاس کوئی ID کارڈ تھا، نہ ہی پاسپورٹ، نہ مجھے ہوٹل کا پتہ معلوم تھا اور نہ ہی یہاں کی زبان آتی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن رات ہونے کو آئی تھی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پاس ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے گزار دی تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عربی تو ساری رات گھر میں ہی موجود نہیں تھا، اور پھر صبح کے وقت جب وہ عربی گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی تھی اور وہیں وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا چلا آئے، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے رونے لگی تو وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شوہر کو ڈھونڈ نکالے گا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے اس عربی مرد کے گھر آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ اب تو میں اس گھر کے در و دیوار سے بھی مانوس ہو چکی تھی۔ جب بھی میں پریشان ہونے لگتی اور اس عربی سے اپنے شوہر کے بارے میں سوال کرتی تو وہ مجھے یہی تسلی دیتا کہ وہ میرے شوہر کو تلاش کر رہا ہے اور جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی تلاش تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا پاکستانی حاجیوں میں میرے شوہر کو تلاش کرنا اتنا مشکل کام تھا؟ ایسی ایک شام میں اس عربی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ میری پریشانی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور مجھے کسی پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ چکر کاٹتے کاٹتے میں گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا کہ یہ اسٹور روم ہے اور بہت کم ہی کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے میں بنا سوچے سمجھے اس اسٹور روم میں داخل ہو گئی، لیکن سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے یہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ عربی ڈاکٹر کون تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا تھا؟ اس چیز کا اس کے اسٹور روم میں بھلا کیا کام تھا؟ سارے سوال آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ عربی میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہرگز بھی کوشش نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ اسے تو میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے باہر نکلتی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے ہی وہاں چلا آیا اور مجھے اس روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، اس نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میرا شوہر فضل ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں دیارے غیر میں بالکل بے آسرا رہ گئی تھی۔ میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے وہ عربی ڈاکٹر مجھے واپس میرے کمرے تک لے آیا اور بستر پر بٹھا کر کہنے لگا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بیگ کھولا جو وہ اسٹور روم سے اٹھا کر لایا تھا، جو میرا بیگ تھا جسے میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور روم میں موجود تھا، جبکہ وہ بیگ تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس بھی نہیں تھا، بلکہ ہوٹل کے روم میں تھا
تو وہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ اسی سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر مصباح نے وہ بیگ کھولا اور ایک خط نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں ایک خط کے ساتھ ہی کچھ کاغذات بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس خط میں فضل نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بیوی، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رخصت کر دیا ہے۔ میں نے زندگی کے کئی سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارے کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موم کر دے، لیکن میں جان گیا میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہوں اور یہ ظلم ہے۔ اس لیے اس مقدس سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اس بوجھ سے چھٹکارا پانا ٹھیک سمجھا اور میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو اور نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی طور پر نہیں تھی، بلکہ میں نے تمہیں دوا دی تھی جسے تم بے ہوش ہوئی تھی، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں ہسپتال میں چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر مصباح ایک قابل ڈاکٹر ہے اور وہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، اور میں نے اسے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ تم نے زندگی کے کئی سال نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ صحیح وقت آنے پر ڈاکٹر مصباح تمہیں میرے حد کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات بھی دے دے گا۔ شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہے تم اس حساب سے آنے والے وقت میں ڈاکٹر مصباح سے شادی کر لینا۔ وہ 30 سال کا ایک جوان مرد ہے جس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ البتہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا، وہ بھی تمہارے ذریعے اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا اور تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ میں اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ فضل کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، لیکن آج جب یہ ہو گیا تھا تو میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر مصباح نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ میں یہ سب کچھ آپ کو فوراً نہ بتا سکا کہ کہیں آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں، لیکن فضل انکل جا چکے ہیں اور آپ کو میرے حوالے کر گئے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پل بھر میں مجھے ایسا لگا جیسے میری دعائیں پوری طرح قبول ہو گئی ہوں، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی، کیونکہ یہی تو چاہتی تھی کہ میری ایک 80 سالہ بوڑھے سے جان چھوٹ جائے، اور میری جان چھوٹ گئی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا تھا بہت اچانک ہوا تھا، اس لیے میں ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اور جب مصباح نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں انکار نہ کر سکی۔ بہت سالوں بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ گھل گئے تھے۔ اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ فضل سے اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا تھا۔ مجھے ان سے محبت نہ صحیح لیکن انسیت ضرور ہو گئی تھی۔ فضل نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور رمیش کی طرح نہیں تھے، انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی تھی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشیوں بڑی زندگی میری جولی میں ڈال دی تھی۔ آج میری مصباح سے شادی ہوئے 2 سال ہو گئے اور ہم سعودیہ میں ہی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی فضل مصباح کو فون کرتے ہیں تو مجھے ان کی خیریت کا علم ہو جاتا ہے۔ میرا اپنے ماں باپ سے تو کوئی تعلق نہ رہا، لیکن میں فضل کی دعاؤں کے حصار میں ضرور ہوں۔ کہ آپ نے بھی فضل جیسے انسان دیکھے ہیں جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا فضل نے اس طرح مجھے اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا؟ وہ یہ سب مجھے بتا کر بھی تو کر سکتے تھے، لیکن شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے منہ پر مجھے چھوڑ کر جاتے، اس لیے انہوں نے اس چور راستے کا انتخاب کیا تھا۔ آج کی اس سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔